अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सदर मुमलिकत का इंतखाब मुकम्मल हो चुका। अगरचे ये इंतखाब जैली था, अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर ये सदारती इंतखाब करवाया गया और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान बनवाना था। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कई वजूहत थी। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो हमें तीन ऐसी वजूहत नज़र आती हैं, जिनमें से सदारती इंतखाब भी एक उसमें शामिल था। पीटीआई की तमाम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की तकरीबन 75 से 76 ऐसी मखसूस नशिस्तें थी जो पीटीआई को नहीं दी गई और ये दीगर सियासी जमातों में तकसीम की गई। इनका मकसद भी, अगर दीगर सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम समेत जेयूआई फे और दीगर सियासी जमातें, अगर उनको ये नशिस्तें नहीं भी मिली तो पीटीआई को भी नहीं दी गई और इस तरह आम इंतखाबात में, सदारती इंतखाब में पीटीआई की अक्सरियत को जो है वो अकलियत में तब्दील किया गया। इसके अलावा आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब ने बज़ाहिर ऐसी एक चाल चली है कि वो आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान रहे। आसिफ जरदारी साहब शायद ये समझते हैं कि वो 5 साल के लिए सदर बनकर उनकी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, क्योंकि वो ये भी शायद समझते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में जो भी हुकूमत आएगी वो 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और इस तरह वो मुआखजे से भी बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने गवर्नर समेत जो आइनी ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट हो गया या इस तरह जो आइनी ओहदे हैं, वो आसिफ जरदारी साहब ने लिए हैं। लेकिन देखना अब ये है कि क्या ये जो उनकी एक सियासी चाल है वो किस हद तक कामयाब होती है। आसिफ जरदारी साहब, जैसा कि मैंने कहा, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनी गईं और उन मखसूस नशिस्तों को छीनने का एक मकसद सदारती इंतखाब में अक्सरियत हासिल करना। दूसरा, जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें भी पीटीआई की सीटें कम करके अपनी सीटें बढ़ाकर ज़्यादा सेनेटर मुंतखब करवाना। और फिर तीसरी ऑप्शन ये थी, या उसका जो तीसरा एक मकसद था वो ये था कि 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए और फिर मुमकिन तौर पर अपनी मनपसंद आइनी तरामीम की जाए। और इसी तरफ अब चीज़ें हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब, क्या वो स्टेटस उनको मिल पाएगा जो सदर मुमलिकत का होता है? आसिफ जरदारी इससे पहले भी सदर पाकिस्तान रहे। उन्होंने अपने ही वजीर आजम यानी यूसुफ रजा गिलानी को मफलूज करके ऐवान सदर से पीपल्स पार्टी दौर में हुकूमत चलाई थी। और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि ये पार्लिमानी और सदारती निज़ाम का ये हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून वजीर आजम के तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगी। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने भी वैसे एक बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र तय किया है। वो मिस्टर 10% मशहूर हुए। 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी, जो आसिफ जरदारी की अहलिया थी। और उस वक्त जो करप्शन कहानियां सामने आई, उसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब को मिस्टर 10% का खिताब दिया गया। पीपल्स पार्टी दौर में आसिफ जरदारी साहब जब सदर बने तो इन्होंने बरतानिया का दौरा किया। बरतानिया के दौरे के दौरान जब ये डेविड कैमरोन से मिले, जो उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम थे, तो डेविड कैमरोन से मुलाकात के बाद एक तरह से आप देखें कि जो उस वक्त का बरतानवी मीडिया था, उन्होंने एक हेडलाइन लगाई कि आसिफ जरदारी के बाद से मुलाकात के बाद या उसके साथ मुसाफा करने या हाथ मिलाने के बाद डेविड कैमरोन को अपनी उंगलियां गिननी चाहिए कि क्या उनकी उंगलियां 10 पूरी हैं। यानी इस हद तक आसिफ जरदारी साहब इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम थे कि एक मुल्क का सरबराह उनके साथ मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद वहाँ का मकामी मीडिया कहता है कि डेविड कैमरोन को अपने हाथ की उंगलियां गिननी चाहिए कि वो 10 पूरी हैं, या आसिफ जरदारी ने वहाँ से भी किसी किस्म की कोई जो है वो चोरी कर ली और उनकी कहीं एक उंगली या 2 उंगलियां कम ना हो गई हों। फिर इनको कहा गया कि ये मफाहमत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने खुद भी जो है वो दबा के करप्शन की, पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन की कहानियां अरूज पर थीं। अभी 3 महीने नहीं हुए थे कि पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन कहानियां सामने आईं और राजा रेंटल का खिताब पीपल्स पार्टी को, जो ये रेंटल पावर प्लांट्स थे, उससे जो है वो इनको मिला।
اور راجہ پرویز اشرف صاحب راجہ رینٹل کے نام سے مشہور ہوئے، بدنام ہوئے۔ پھر پیپلز پارٹی دور میں ایک عبد القیوم جتوئی صاحب ایک وزیر مملکت ہوا کرتے تھے، انہوں نے جاوید چودھری کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ کرپشن کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ تو آصف زرداری صاحب ایک بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، انہوں نے خود بھی مال کھایا، انہوں نے دوسروں کو بھی کھلایا، تاکہ سارے مل جل کر چلتے رہیں۔ اور انہی کے دور میں جو سابق آرمی چیف تھے اشفاق پرویز کیانی، ان کو توسیع دی گئی۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، ایبٹ آباد آپریشن کیا، وہ بھی انہی کے دور میں وہ قلق اس ملک پر جو ہے وہ داغ اس ملک کے نصیب میں آیا۔ پھر ڈرون حملوں کا جو ایک خفیہ معاہدہ تھا وہ بھی پیپلز پارٹی دور میں ہوا۔ بلیک واٹر کو پاکستان میں جو ساری سرگرمیاں اور کھلی چھوٹ دی گئی وہ بھی پیپلز پارٹی دور میں ہوئی۔ اسلام آباد میں امریکہ کو ایشیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ بنانے کی اجازت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دی گئی، جب امریکی سفارت خانے کو اسلام آباد میں 18 ایکڑ زمین دی گئی۔ پھر جو آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے متحد کرنے کا جو ایک متنازع نوٹیفیکیشن تھا یوسف رضا گیلانی کے دورہ امریکہ سے پہلے، وہ بھی پیپلز پارٹی میں ہوا کے دور میں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو ڈی جی آئی ایس آئی کو ممبئی بھیجنے کا جو ایک ابتدائی بیان سامنے آیا تھا وہ بھی آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو نادرا کا تمام تر ریکارڈ تھا وہ امریکہ کے حوالے کرنے کا الزام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آیا، جب رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے۔ اور یہ ساری جو چیزیں تھیں پس پردہ، اگر ان میں دیکھا جائے تو جو مین کردار تھے وہ آصف زرداری صاحب تھے، اور آصف زرداری اس وقت صدر پاکستان تھے۔ اگرچہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو حاصل بہت سارے اختیارات پارلیمان کو دیے، منتخب حکومت اور وزیر اعظم کو دیے، لیکن جو پس پردہ ساری چیزیں تھیں وہ اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کنٹرول کر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ مفاہمت کے کھلاڑی سے پھر یہ بنے جیلی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی کردار۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فالودے والے اور ریڑھی لگانے والوں کے جو بینک اکاؤنٹس تھے ان سے 3 ارب 2 ارب روپے برآمد ہوئے۔ اور اس وقت ایک لطیفہ یہ بھی بنا تھا کہ میں نے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی بلاول ہاؤس یا زرداری ہاؤس کے گیٹ سے اندر پھینک دی ہے، امید ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں بھی اب 2 یا 3 ارب روپے آ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ اس وقت سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار چیف جسٹس پاکستان تھے، اور ان کے دور میں یہ جیلی بینک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آیا، اور پھر اس پر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن تھے جو آج کل پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں، اور ان کو جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ تقریباً 2000 ارب روپے کا یہ سکینڈل ہے جیلی بینک اکاؤنٹس کیس کا۔ اس میں اومنی گروپ اور عبد الغنی مجید سمیت بہت سارے کردار سامنے آئے، بہت سارے ریفرنسز بنے، بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے جیلی بینک اکاؤنٹس کیس میں رقم نیب کے حوالے کی۔ یعنی یہ کوئی مفروضہ نہیں تھا بلکہ واقعی جیلی بینک اکاؤنٹس کا سکینڈل ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے پلی بارگین کیا، نیب کو پیسے بھی دیے۔ آصف زرداری کے خلاف 5 نیب ریفرنسز بنائے گئے، اور یہ بڑے واضح شواہد کے ساتھ یہ نیب ریفرنسز بنائے گئے تھے، لیکن اب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بن چکے ہیں، ان کو ان جو کرمنل کیسز ہیں اب اس میں انہیں استثنا حاصل ہوگا، اور یہ ایوان صدر میں بیٹھ کر چیئرمین نیب کو کہیں گے کہ آپ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے رپورٹس مجھے فراہم کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیسے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے تھے تو یہ اس وقت کے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو اپنے سامنے بلاتے تھے، حالانکہ اس وقت ان کے خلاف مختلف جو کرپشن کیسز تھے وہ نیب ان کے خلاف چلا رہا تھا، اور یہ ملزم ہو کے نیب کے چیئرمین کو بلا کے اس سے کرپشن کے حوالے سے رپورٹس طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور آصف زرداری جیلی بینک اکاؤنٹس کے جو ریفرنسز ہیں اب وہ بھی سرد خانے میں چلے جائیں گے۔ 5 سال اگر فرض کریں
یہ 5 سال کے لیے صدر رہتے ہیں تو 5 سال کے لیے نہ تو توشہ خانہ جو مقدمات ہیں وہ چلیں گے، اور نہ ہی یہ جیلی بینک اکاؤنٹس کے جو ریفرنسز ہیں وہ چلیں گے، اور یہ سب کھو کھاتے ہو جائے گا، سرد خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ آصف زرداری صاحب کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ میں جب جیل میں تھا تو میں نے بہت معیشت پر بہت کتابیں پڑھی تھی، اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم 100 ارب ڈالر تک پاکستان کی برآمدات بڑھائیں گے۔ ہم نے تو 16 ماہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت تھی، بلاول صاحب انٹرنی وزیر خارجہ تھے، پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا گیا، سفارتی اور خارجی محاذ پر پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آج حالات یہ ہے کہ کوئی دوست ملک بھی ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سب کچھ بلاول صاحب کی انٹرنشپ کے دوران ہوا، اور یہ شاید پاکستان کی سب سے بھاری انٹرنشپ ثابت ہوئی۔ اور آصف زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ میں معیشت پر میں نے جیل میں کتابیں پڑھی ہیں، تو آصف زرداری صاحب جب آپ صدر پاکستان تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تب بھی آپ جیل بھگت چکے تھے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ جیل میں گئے ہی نہیں، نیب ریفرنس بنتے، آپ کو گرفتار کیا جاتا، آپ اچانک بیمار ہو جاتے، چھڑی پکڑ لیتے، ویل چیئر پر آ جاتے، اور وہاں سے جیل سے سیدھا آپ کو اسپتال ڈال دیا جاتا، وہاں آپ کی مفاہمتیں ہوتی، سمجھوتے ہوتے، ڈیلز ہوتی، اور وہیں سے ہی آپ گھر چلے جاتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی حکومت میں بھی آپ نے یہ جیل کے اندر معیشت کی کتابیں پڑھ رکھی تھی، تو پھر اس وقت پاکستان کی معیشت کیوں بہتر نہ ہوئی؟ پاکستان کی برآمدات 100 ارب ڈالر تک کیوں نہ گئیں؟ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اب یہ ایک سمجھے کہ ایک آئینی عہدے پر ایک غیر آئینی انتخاب ہیں آصف زرداری صاحب، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، عوام کی مینڈیٹ کو چوری کیا، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چوری کی، جیلوں میں موجود قید خواتین کی نشستیں چوری کی گئیں، اس کی بنیاد پر حکومت بنائی گئی، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھین کر یا تو اپنے ساتھ ملائی گئیں یا پی ٹی آئی کی تعداد کم کی گئی تاکہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان منتخب ہو سکیں۔ تو کسی بھی طور پر آصف زرداری کا یہ انتخاب جمہوری یا آئینی انتخاب قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اسی حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری کا یعنی صدر مملکت کا انتخاب غیر آئینی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے پاس صدارتی انتخاب کے حوالے سے اپنے جو اکثریتی نمبر تھے وہ پورے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے ایک بار پھر اس میں دھاندلی کی گئی، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوامی مینڈیٹ کی چوری کی گئی، اور ایک آئینی عہدے پر ایک غیر آئینی انتخاب مکمل کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے جمہوریت پر ایک اور شب خون ہے، اور یہ شب خون مارنے والی وہ نام نہاد جمہوری سیاسی یونیورسٹیاں ہیں جو آئین پاکستان بنانے کا کریڈٹ لیتی ہیں، لیکن اب یہ عوام کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی مشکل حالات ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں اس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سمیت ایم کیو ایم کا جو ایک مکروہ سیاسی چہرہ ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھیننا یہ در حقیقت دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک ایسا سیاسی سور تھا جس کو پیپلز پارٹی نے بھی شوق سے کھایا، مسلم لیگ نون نے بھی شوق سے کھایا، مولانا کی جماعت نے بھی شوق سے کھایا، ایم کیو ایم نے بھی اس سیاسی سور کو شوق سے کھایا، اور پھر مسلم لیگ قاف نے بھی اس کو شوق سے تناول فرمایا، اور یہ سیاسی سور اب ان کے خون میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان سیاسی جماعتوں سے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے حالات ان سیاسی جماعتوں کے لیے کیا پیش رفت سامنے لاتے ہیں، کیونکہ مجھے آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں، کوئی اچھے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ کچھ ویڈیو تھی، کچھ دل کی باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس حوالے سے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔